How to select optional subjects for CSS, PMS and any other exam. That is the topic of this discussion. Keep in mind some of the important points. These points are that number one, there should be no hurry in finalization of your optional subjects. ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को फाइनल करने में कोई आप जल्दी न करें, जल्दी बिल्कुल न करें. नो हरी, नो हेस्ट इन फाइनलाइजेशन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, वेरी वेरी क्रूशल डिसीजन, कॉन्सिक्वेंशियल डिसीजन. क्रूशल, कॉन्सिक्वेंशियल मीन्स जिसके नताइज होंगे आगे. कुछ फैसले ऐसे होते हैं ना कि जिसमें आपको सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी उसी तरह है कि आपको बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा. डू और डाई, जीरो और हीरो काइंड ऑफ डिसीजन. या बंदा डू करे या डाई करे, जीरो है या हीरो है, आर है या पार है. तो इस तरह के डिसीजन जो है वो आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात से करें. बहुत से लोग फेल हो जाते हैं. क्यों? गलत ऑप्शनल सब्जेक्ट्स उन्होंने ले लिए. अब इस साल में लोगों ने जो है ना फिजिक्स लिया, कुछ लोगों ने, जो आउट ऑफ एक्सपेक्टेशंस था उनके लिए. तो काफ़ी मेरे टैलेंटेड स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स की वजह से फेल होंगे, क्योंकि आपने पूरी 12 महाजों पे लड़ना है. पूरी जो 12 महाज है, जो 12 पेपर्स है, हर महाज पे आपने 60-70% मार्क्स लेने हैं. तो अगर छोटा सा आपकी जो है ना कोई छोटी सी गलती हो तो उसका आपकी पूरी किश्ती उससे डूब सकती है. लोग बहुत जल्दी करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि ये बड़ा आसान सा काम है, बड़ा आसान सा डिस्कशन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. ओ सर, वो कौन से सब्जेक्ट्स ले लो, ये वो. यार आपने अपने 6 जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, क्या उसको कवर किए हैं? जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स है 600 मार्क्स, क्या वो 100% रेडी है? इस वजह से आप मजबूर है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का डिसीजन करें. तो जब आप मजबूर हो जाते हैं तो उसके लिए फिर आपने ये देखना होगा कि जो लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का, CSS में मेरे ख्याल में कुछ 43-44 सब्जेक्ट्स हैं. उसमें से आपने 600 मार्क्स सेलेक्ट करने हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम नो, नॉट फ्रॉम यस. नो. जिंदगी में नो कहना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है. यस कहने से ज्यादा नो कहना जरूरी है. सो प्लीज राइट अ कमेंट. नो इज मोर इंपॉर्टेंट देन यस इन लाइफ. नो इज मोर इंपॉर्टेंट than yes in life. So can you write this comment for me so that I can see that we are on the same page. No is more important than yes in life. More is more important than yes in life. जिंदगी में नो जो है वो यस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जितना आप ज्यादा ना कहोगे इतना ज्यादा कामयाब रहोगे. यस कहना जो है बहुत कम यस, बाकी सारे नो 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 नो. इलेक्ट्रॉन इज मोर पावरफुल देन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. आप इलेक्ट्रॉन बने, नेगेटिव बने. नेगेटिव बनना जो है इसमें आपकी कामयाबी है. अगर आप हर बंदे को खुश करते हैं और हर सब्जेक्ट को खुश करते हैं कि जी मैं ये भी ले लूँ तो वो भी ले लूँ, तो ये भी ले लूँ, तो ये भी अच्छा है, तो वो भी अच्छा है, तो इसी तरह आपका जो है वो सिलेक्शन जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा. सो नो इज मोर इम्पॉर्टेंट देन यस इन लाइफ. तो जो आपके पास लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, उसमें से नो नो नो. मतलब मैं जब अपना सिलेक्शन करता था तो मैं जो है मैथमेटिक्स नो, स्टैटिस्टिक्स नो, सिंधी नो,
بلوچی نو، پنجابی نو. ابھی وہ سارا لسٹ آپ کے سامنے ہوگا. تو پہلے آپ نو کریں کہ یار یہ تو میرے بس کے بات نہیں ہے. آپ کو اے بی سی نہیں آتا تو آپ اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو پہلے آپ نو کریں اور اس کے بعد پھر آپ یس پہ آ جائیں. تو جب آپ یس پہ آتے ہیں تو پھر تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے. مطلب مجھے اپنا کنفیوژن یاد ہے کہ میں سوشیالوجی لے لوں، جیوگرافی لے لوں، یہ دونوں میرے بڑے فیوریٹ سبجیکٹس تھے. تو اس وجہ سے میں اس پہ بڑا سوچتا تھا. سائیکالوجی پہ بھی بہت سوچتا تھا، فلاسفی پہ بھی بہت سوچتا تھا. تو یہ کیونکہ یہ میرے جو ہے نا بالکل دل کے قریب قسم کے سبجیکٹس ہے. تو جب آپ آخر میں آپ رہ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی، میں آپ کے کامنٹس نہیں دیکھ رہا، کین یو رائٹ اے کامنٹ نو از مور امپارٹینٹ دین یس، یا کوئی چیز لکھو تاکہ ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. تو آپ کے کامنٹس آنا میرے لیے ضروری ہے. مجھے کوئی کمنٹ نظر نہیں آ رہا. کوئی بھی چیز لکھو، اگر کچھ نہیں ہوتا اپنا نام لکھو. نام بھی آپ کا اپنا نہیں آتا تو اردو میں لکھو. اگر سپیلنگ نہیں آتا، پراپر ناؤن کو آپ نے صحیح طریقے سے لکھنا ہے. ایکوریسی جو ہے، پروفیشنلزم بہت ضروری ہے. اچھا، یہ ایک کمنٹ آ گیا شیراز خان، نو از مور امپارٹینٹ دین یس ان لائف. تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. تو آپ نو کر کے جب آخر میں آپ کے پاس 600 مارکس کے لیے آپ کے پاس 1000 مارکس کے سبجیکٹس آ جاتے ہیں تو پھر وہ 400 جو ہے نکالنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس میں کچھ گولڈن پرنسپلس ہیں. گولڈن پرنسپلس، وہ گولڈن پرنسپلس کون سے ہیں؟ پلیز رائٹ اٹ. نمبر 1 از دیٹ لینگویجز آر آلویز اسکورنگ. لینگویجز آر آلویز اسکورنگ. جتنی بھی لینگویجز ہے تو وہ یوزول اسکورنگ ہوتے ہیں. پشتو ہے، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، فارسی ہے، عربی ہے. لینگویجز آر یوزولی اسکورنگ. یو مسٹ ہیو سم انٹرسٹ ان لینگویجز. کچھ انٹرسٹ آپ کو ہونا چاہیے. اب میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کرنے سے پہلے میں 4-5 زبانیں بولتا تھا تو وہ ایک انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن آپ کی اپنی مادری زبان میں تو بندے کو انٹرسٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو لینگویجز آر یوزولی مور اسکورنگ. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ آل سائنسز آر یوزولی مور اسکورنگ. نیچرل سائنسز more scoring than social sciences, but sciences are usually more scoring. But you must be a master degree holder in science. سائنس میں اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری یا ایم فل یا پی ایچ ڈی نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہیں لے سکتے. کوئی بھی اکیڈمی، کوئی بھی سیف آن لائن، کوئی بھی جگہ جو ہے، کوئی بھی بندہ آپ کو سائنس کی ٹیوشن نہیں پڑھائے گا. ہاں جی، کیمسٹری، فزکس، جیالوجی، ایک بندہ جب ان چیزوں کا ٹیوشن پڑھتا ہے تو وہ بھول جائے گا وہ آفیسر بنے گا، اور وہ اس کو آپشنل سبجیکٹ بھی رکھنا چاہتا ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. اگر آپ ایم فل نہیں ہے، آپ کا اس سبجیکٹ پہ 100% کمانڈ نہیں ہے تو پھر آپ، یا اسی طرح اکاؤنٹس جو ہے یا بزنس ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ بھی اسکورنگ ہے، لیکن یہ ٹیکنیکل سبجیکٹس ہے، یہ کوئی بھی آپ کو نہیں پڑھا سکتا. اس کے لیے آپ کو 20-22 سال کی ایجوکیشن چاہیے. 20-22 سال کی ایجوکیشن چاہیے آپ کے لیے، پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، مثلا فلاسفی ہے، سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، ماس کمیونیکیشن ہے، جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن. تو یہ بندہ ٹیوشن بھی پڑھ سکتا ہے اور خود بھی سیکھ سکتا ہے. لیکن کیمسٹری کے لیے آپ کو کم از کم 20-25 سال جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، پھر آپ کو کیمسٹری یا فزکس یا ان چیزوں کی سمجھ بجھے. اکاؤنٹس جو وہ ہے، اکاؤنٹس کے جو سبجیکٹ ہے، تو آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹس وغیرہ، تو یہ بہت ٹیکنیکل سبجیکٹ، اس کے لیے سالوں سال چاہیے، پھر بندے کو سمجھ آتی ہے. تو اب اندھا دھند جو ہے اس کو نہیں لے سکتے. تو اسی طرح آپ کا آئی آر اور
پولیٹیکل سائنس میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو ان دونوں کے نیچر میں فرق ہے. آئی آر جو ہے وہ زیادہ ٹیکنیکل ہے، کانکریٹ ہے، سائنٹیفک ہے، سالڈ ہے. پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ زیادہ فلاسافیکل ہے، انالیٹیکل ہے، ڈیٹیلز میں جانا پڑتا ہے، زیادہ تھیوری ہے. اس کا ایک پیپر تو تقریباً ساری فلاسفی ہے، تو وہ زیادہ مطلب وہ تھیوریٹیکل ایبسٹریکٹ قسم کی چیز ہے، مایا قسم کی چیز ہے، لیکوڈ ہے. آئی آر جو ہے وہ سالڈ ہے. اب یہ دونوں انسانوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے. میں خود جو ہے، حالانکہ میں آئی آر کا اسپیشلسٹ ہوں، لیکن میرا مائنڈ جو ہے وہ سالڈ نہیں ہے، میرا مائنڈ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے. مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر یاد نہیں رہتا، ٹھیک ہے، مجھے اپنی اس ٹی شرٹ چینج کرنا مجھے یاد نہیں رہتا. تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کنکریٹ چیزوں میں زیادہ ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے، 2+2=4 میں زیادہ ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈیپ ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں، تھیئریز، انالیسز، ڈسکشنز، ڈیبیٹس، نالج کے ساتھ ان کا زیادہ شوق ہے. تو جو لوگوں کا نالج کے ساتھ شوق ہے، لرننگ کے ساتھ شوق ہے، کتابیں زیادہ پڑھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے پولیٹیکل سائنس ٹھیک ہے. اور اگر دونوں میں آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے تو پھر آپ آئی آر لے لیں. اگر آپ سالڈ قسم کے تھوڑا بہت رٹا باز اور اس طرح کی جو سالڈ قسم کی چیزیں ہے، ٹوس تو اس کے لیے پھر آئی آر ٹھیک ہے. تو ایک بہترین کمبینیشن جو ہے وہ آئی آر، فلاسفی، ایک لینگویج، اور جو ہے آپ کا کوئی اپنا پرسنل انٹرسٹ والا سبجیکٹ. تو یہ آپ 600 سے بنائیں. اسی طرح فلاسفی کو آپ چینج کر سکتے ہیں، سائیکالوجی میں بھی، سوشیالوجی میں بھی، اور کرمینالوجی میں بھی. تو وہ بھی اچھا سبجیکٹ ہے. تو آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اسکورنگ ٹرینڈز دیکھنے ہیں، سالڈ یا ایبسٹریکٹ قسم کا سبجیکٹ دیکھنا ہے، آپ نے اس کا سلیبس دیکھنا ہے. اب فلاسفی کا سلیبس بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا ہے، 5-6 اس میں لائنز ہے. اس کے مقابلے میں پبلک ایڈمنسٹریشن کا سلیبس دیکھیں تو اتنا لمبا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کمپٹیشن میں آپ کے پاس کیا ہے؟ گورننس اینڈ پبلک پالیسی ہے، ٹاؤن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ہے. اب ایک انجینئر ہے اور وہ ٹاؤن پلاننگ اور اربن مینجمنٹ نہیں لیتا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. تو گورننس اینڈ پبلک پالیسی ایک بندے نے MBA کیا ہے، MPA کیا ہے، ماسٹر آف پبلک ایڈمنسٹریشن کیا ہے، تو وہ گورننس اینڈ پبلک پالیسی بھی لے سکتا ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن بھی لے سکتا ہے. لیکن GPP کا پیپر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسکالرلی ہوتا ہے. اس دفعہ تو پبلک ایڈمنسٹریشن نے بھی انہوں نے تباہی کی ہے، بہت مشکل پیپر آیا ہے. فلاسفی کا پیپر بھی آؤٹ آف دا وے ہے، بالکل آؤٹ آف دی اسٹائل ہے. اگر آپ کو فلاسفی پہ مکمل عبور نہیں ہے تو یہ فلاسفی کا پیپر 2022 کا کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا، سارے فیل ہوں گے. مجھے بہت ڈر ہے کہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ فلاسفی کی وجہ سے فیل ہو جائیں گے اگر انہوں نے فلاسفی کو صحیح نہیں سمجھا، کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ پیپر بنایا تھا انہوں نے، روٹین کے پیپر سے بالکل ہٹ کے تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. آپ نے MBA یا MPA یا آپ نے ماسٹر ڈگری کس میں کی ہے، آپ کا انٹرسٹ اوور آل پرائمری، سیکنڈری، اسکول، کالج سے کس چیز میں رہا ہے، آپ کا اسپیشلائزیشن کس چیز میں ہے، آپ نے کس چیز بھی زیادہ لکھا ہے، کون سی چیز پڑھنا آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، کس چیز پہ لکھنا آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے. اگر بائی چانس وہی چیز آپ کے آپشنل سبجیکٹ میں بھی ہے تو کیا بات ہے. تو یہ موٹی موٹی کچھ باتیں ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایک 5 سٹیپس کا پروسیس دیا ہے، اس میں سے گزر جائے. جس طرح کہ شروع میں نے کہا کہ جلدی نہ کرے، یہ ڈو اینڈ ڈائی، زیرو اینڈ ہیرو والا وہ ہے، چکر ہے. تو آپ جلدی بالکل نہ کریں اور آرام سے کریں. پہلے 600 مارکس کمپلسری تو تیار کریں، پھر آرام سے ایک ہفتے میں صرف ایک سبجیکٹ کو فائنل کریں. آپشنل میں سے ایک سبجیکٹ کو ایک ہفتے میں فائنل کریں. آپ جب یہ 6 سٹیپ سے گزر جائیں گے، 5 سٹیپ سے، آخری سٹیپ جو ہوگا 5 ریزنز فار ایچ سبجیکٹ آپ نے مجھے دینے ہوں گے کہ جب واٹس ایپ پہ کہ سر میں نے آپ کی جنرل باتیں بھی سنی، میں یہ 5 سٹیپ سے بھی گزر گیا، میرا یہ فائنل سلیکشن ہے، تو ہر سبجیکٹ کے لیے یہ میرے 5 ریزنز ہے. میں پھر اس کو اپنے کریٹیکل آئی سے دیکھوں گا. اگر مجھے اس میں کوئی گڑبڑ نظر آ گئی تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا. جہاں مجھے گڑبڑ نظر نہیں آتی تو میں اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے. آپ کو کہوں گا گو ہیڈ، بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے. تو ابھی اگر آپ کے کوئی جنرل کوشچنز ہے تو وہ کریں.
آپ کا فائنلائزیشن جو ہے ہم واٹس ایپ پہ کریں گے. ایک ایک بندے کے ساتھ علیحدہ میں لگا رہوں گا تاکہ ہم اس کو فائنل کریں. لیکن آپ نے 5 سٹیپ سے گزرنا ہوگا اور ہر سبجیکٹ کے لیے آپ کے پاس 5 ریزنز ہونے چاہیے. اور یہ ایک تھاٹ فل ڈیسیجن کرے, آرام سے کرے, جلدی کوئی نہیں ہے. پرسوں آپ کا ایگزام نہیں ہے, آپ نے فارم نہیں بھرنا. ابھی آپ نے جو ہے ایسے تیار کرنا ہے, پریسی کمپوزیشن تیار کرنا ہے, اسلامیات تیار کرنا ہے, پاکستان افیئرز ہے, کرنٹ افیئرز ہے, جی ایس اے ہے, بڑی دنیا ہے وہ. تو یہ نہیں کہ آپ صرف اس کے لیے بیٹھے ہیں کہ جی میرا آپشنل سبجیکٹس فائنل ہو جائے. اس پہ بہت زیادہ سوچ ہے. بہت لوگ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جب وہ جلدی میں آپشنل سبجیکٹ رکھ لیتے ہیں, بعد میں ان کو لگ پتہ جاتا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے. تو ابھی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کرے. اور ایک پاکستانی مینٹلٹی سے آپ نکل جائے, اف اے پرسن, اف ون, اف دس, اف دیٹ. نو, اپلائی اٹ آن یور سیلف. اپنی بات کیا کرے, محلے کی بات, گاؤں کی بات نہ کیا کرے کہ جی پورا محلہ یہ کہتا ہے تو پورا گاؤں یہ کہتا ہے, پورا شہر یہ کہتا ہے. اپنی بات کرے. تو محمد فاروق, آپ اف اے پرسن کی بجائے جو ہے نا اپنی بات کرے. سو اف آئی ڈونٹ ہیو بیک گراؤنڈ آف, بیک گراؤنڈ ایک لفظ ہے, دو نہیں ہے, سائیکالوجی اینڈ فلاسفی, دین ہی کین, آئی کین اپ. یس, اب میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جو جنرل سائنسز ہے وہ آپ کو ماسٹر ڈگری ہولڈر ہونا چاہیے. لیکن فلاسفی, سائیکالوجی, اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی لوگ فلاسفی اور سائیکالوجی دونوں لیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اچھا کمبینیشن ہے. اگر آپ اس کو لے سکتے ہیں, فلاسفی کو بھی اور سائیکالوجی کو بھی. اگر آپ پی ایم ایس وغیرہ کے اور ایگزامز میں جاتے ہیں تو ادھر بھی میچ کرنے کی کوشش کریں. میچ کرنا بڑا لازمی ہے. آپ پولیٹیکل سائنس لیتے ہیں, فلاسفی لیتے ہیں تو آپ کے 300 مارکس جو ہے وہ میچنگ کرتے ہیں. آپ آئی آر لیتے ہیں, فلاسفی لیتے ہیں تو یہ بھی میچ کرتے ہیں. آپ سائیکالوجی لیتے ہیں, ساتھ کریمینالوجی لیتے ہیں تو یہ بہت زبردست میچ ہے. سوشیالوجی بھی کریمینالوجی کے ساتھ میچ کرتی ہے. تو میچنگ پرنسپل بھی ذہن میں رکھیں. ابھی میں نے آپ کے 5 ریزنز نہیں پڑھے, یاسمین, مصطفیٰ, تو جب میں پڑھوں گا اس کو تو پھر میں آپ کو ادھر ہی جواب دوں گا. میں نے آپ کا صرف ایک دیکھا تھا, باقی ابھی 4 نہیں دیکھے. آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, ہر سبجیکٹ کے لیے آپ نے 5 ریزنز مجھے دینے ہیں, کیونکہ آپ نے سبجیکٹ کرنا ہے. آئی کانٹ بیکم کریٹیکل تھنکر فار یو. یاد رکھیے کہ دوسروں لوگوں سے اپنے فیصلے مت کروائے. یہ بڑی بزدل اور بڑی سست اور بڑی بے پرواہ قسم انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بوجھ کسی اور پہ ڈالتے کہ جی آپ میرے لیے سلیکٹ کرے. میرے ساتھ ہو گیا اس طرح کی کہانیاں. ایک بندہ پشاور کا ہے, او جی سر مجھے سلیکشن کرو. میں کہتا ہوں جی سندھی لے لو, میتھمیٹکس لے لو, اسٹیٹسٹک لے لو, جیالوجی لے لو. بندے نے ہوتا ہے ایم اے اسلامیات کیا ہوتا ہے. اوکے سر, تھینک یو سر, اوکے آئی ول ٹیک سندھی, جیالوجی. ایسے عجیب عوام ہے پاکستان کی, اس کو سندھی کا اے بی سی نہیں آتا لیکن کہتے ہیں جی میں سندھی لوں گا کیونکہ سر نعیم نے کہا ہے. سر نعیم غلط بات نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ہمارا جو لوگوں کی تقلید کرتے ہیں نا, لوگوں کی بات پیچھے جاتی ہے, یہ بہت غلط بات ہے. تو آپ نے مجھے جو ہے ہر سبجیکٹ کے 5 ریزنز کے ساتھ واٹس ایپ میسج کرنا ہے کہ سر میں نے بڑی فکر کی, اس کے بعد جو ہے یہ میرا فائنل سلیکشن ہے اور ہر سبجیکٹ کے لیے میرے پاس یہ 5 ریزنز ہیں. میرا اس میں انٹرسٹ ہے, میرا اس میں بیک گراؤنڈ ہے, میں نے دیکھا ہے کہ اس میں مارکس اچھے آتے ہیں, میرے پاس اس کے نوٹس ہے, میرے پاس اس کی کتابیں ہے, مجھے اس پہ لکھنا اچھا لگتا ہے, مجھے اس پہ رائٹنگ اچھا لگتا ہے, ریڈنگ اچھا لگتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پھر میں آپ کو اپنا پروفیشنل اوپینین دوں گا. جلد بازی نہ کرے, جلدی نہ کرے جی بس یہ لے لو وہ لے لو. اس طرح کے لوگ پھر آفیسر نہیں بن سکتے. آفیسر کو بہت بڑا سینہ رکھنا چاہیے, بہت بڑا بردباری, پیشنس, صبر. بچوں جیسا جو ہے بیہیویئر, کڈش, چائلڈش اپروچ جو ہے وہ غلط ہے. اور کوئی کویشچن اس حوالے سے؟ کویشچن آپ میرے ساتھ کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اب اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں کہ آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے, لیکن یہ مت بھولے کہ آپ کو 600 مارکس بھی کرنے ہیں جو کمپلسری ہے. کچھ لوگوں کو میتھمیٹیکل ٹائپ چیزیں اچھی لگتی ہے, سائنٹیفک چیزیں اچھی لگتی ہے, کچھ زیادہ تھیوریٹیکل چیزیں اچھی لگتی ہے.
آپ اپنی پرسنالٹی دیکھیں کہ آپ کو کون سی ریڈنگ میں کون سی رائٹنگ میں زیادہ مزہ آتا ہے. So I don't see any question. I will be giving you sufficient time. Take your time. There is no hurry. پورا سلیبس دے کے اس میں نو کرے, چانٹی کرے, یہ میں نے نہیں لینا, یہ نہیں لینا, یہ نہیں لینا, یہ نہیں لینا, آخر میں کچھ بچ جائیں گے. اس میں پھر آپ کا, ہاں جہاں آپ کنفیوز ہے کہ میں اس میں بھی کنفیوز ہوں, اس میں بھی کنفیوز ہوں. دوسرا, جب بھی آپ رائٹنگ کرتے ہیں نا تو پروفیشنل رائٹنگ کیا کریں. پروفیشنل. اب ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ سبجیکٹ کا نام ہے, تو اس کو ٹھیک طریقے سے لکھ کے کریں. ٹاؤن پلاننگ, ٹی کیپٹل, پی کیپٹل, اربن کیپٹل, یو کیپٹل, مینجمنٹ کا ایم کیپٹل. ابھی سے پروفیشنلزم کی عادت ڈالیں. کسی بھی چیز کو آپ جلدی میں یا غلطی نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ جی تو کوئی کمنٹ ہے کیا ہے, نہیں. آپ پروفیشنل انسان جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ ٹھیک ہوتا ہے. بے شک وہ فیس بک کا کمنٹ ہو, واٹس ایپ پہ کوئی گپ شپ لگا رہا ہو, لیکن وہ ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی ٹاؤن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ جو ہے, اربن مینجمنٹ, یہ انجینئر لوگوں کے لیے, ٹیکنیکل لوگوں کے لیے اچھا سبجیکٹ ہے. اور اتنا بھی ٹیکنیکل نہیں ہے. میں نے اس کو پڑھا ہے, ہمارا سیف کا ٹاؤن پلاننگ اینڈ اربن مینجمنٹ میں خود ٹی ایم او رہا ہوں, تحصیل میونسپل آفیسر رہا ہوں, تو میں نے ٹاؤن پلاننگ اور اربن مینجمنٹ کی ہے. تو تھوڑا بہت اس کا سلیبس ہم نے پڑھایا ہے سیف میں. سیف میں ہر کمپلسری اور تقریباً تمام آپشنل سبجیکٹس کا گروپس موجود ہے. اس میں سے بھی گزر جائے, ادھر بھی دیکھیں کہ جو کامنٹس ہے, جو ریڈنگ مٹیریل ہے وہ بھی دیکھیں, پوسٹ دیکھیں, میری لیکچر دیکھیں. ہاں, پشتو سبجیکٹ اٹ از لینگویج, سو آئی ایم آلویز ان دا فیور آف لینگویجز. اگر آپ کوئی لینگویج لیتے ہیں, پشتو, پنجابی, سندھی, بلوچی, فارسی, عربی, اٹس ناٹ اے بیڈ. لیکن سید جمیل, آپ سیف پشتو میں جائے اور وہاں دیکھیں کہ آپ پشتو لکھ سکتے ہیں. آپ کو پشتو کی ہسٹری, لٹریچر اور فوک لور وہ سب کا پتہ ہے. آپ کو پشتو کا کلاسک پیریڈ, انٹرمیڈیٹ پیریڈ, ماڈرن پیریڈ کا پتہ ہے. آپ کو کتنے شعر آتے ہیں پشتو کے, کتنے شاعروں اور کتنے جو ناول نگار ہے اور ڈرامے لکھنے والے ہیں, وہ ان کے کتنے نام آپ کو آتے ہیں, کتنے ان کی بکس آپ کو آتے ہیں. پھر آپ یہ فیصلہ کریں. اب صرف یہ نہیں کہ جی پشتو اچھا ہے لے لو, بالکل اچھا ہے کیونکہ لینگویج ہے, لیکن آپ پشتو میں آپ کو ڈیٹیل میں جانا چاہیے. سیف پشتو کا, سیف پنجابی ہے, سیف بلوچی بھی تھوڑا بہت ہوگا, سیف سندھی بھی ہے تھوڑا بہت, بلکہ زیادہ ہے. سیف سندھی اچھا گروپ ہے, وہ دیکھیں. سیف سوشالوجی ہے, سیف پبلک ایڈمنسٹریشن ہے, سیف گورننس اینڈ پبلک پالیسی ہے, سیف فلاسفی ہے, سیف آئی آر ہے, سیف پولیٹیکل سائنس ہے. ایون ہم نے اکاؤنٹس اور اس کا بھی تھوڑا بہت کیا ہے. تو بزنس ایڈمنسٹریشن کو بھی تھوڑا بہت ہم نے ٹچ کیا ہے. تو یہ تمام سیف کے تمام گروپس آپ کو اویلیبل ہے. پھر سیف 6 یہ جو گروپ ہے, اس میں بھی میں نے کافی آپشنل سبجیکٹس کے لیکچر دیے ہیں, اور سیف 1 میں بھی بہت زیادہ لیکچرز ہے. سیف 2 تو جنرل ہے, سیف 3 میں بھی بہت زیادہ لیکچرز ہے. تو ان گروپس میں بھی سے آپ گزرتے جائیں. سو آئی ہوپ یو گاٹ دا بیسک میسج. جلدی کوئی نہیں ہے, 5 سٹیپس ہے. ہر سبجیکٹ کے لیے آپ کے پاس 5 ریزنز ہونے چاہیے. اور اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ واٹ اباؤٹ پشتو, تو میں آپ کو یہ کہوں گا واٹ آر دا 5 ریزنز with you that you are considering پشتو, کہ پشتو کے بارے میں آپ غور کر رہے ہیں. آپ صحیح بات ہے کہ آپ پنجابی کے بارے میں غور نہیں کرو گے, سندھی کے بارے میں نہیں کرو گے, تو پشتو آپ کے ذہن میں کیسے آ گیا, کیا ریزنز ہے؟ یس, جنڈر سٹڈیز کا زبردست گروپ ہے. میں نے خود تمام سیلیبس کو, تمام پاس پیپرز کو کور کیا ہے, اور بھی ہماری لیکچررز نے وہاں جنڈر سٹڈیز کا. اب مصباح راؤ, جب آپ یہ لکھیں گے نا جنڈر سٹڈیز, تو اس کا ایس کیپٹل لکھا کرے. اس کو پروفیشنلزم کہتے ہیں کہ بھائی جی میں کوئی غلطی نہیں کروں گا, کہیں بھی نہیں کروں گا. تو جنڈر سٹڈیز کا بہترین گروپ ہے ہمارا, سب کچھ اس میں کور ہے. سر میں آپشنل کے کس بھی گروپ میں ایڈ نہیں ہوں. تو یہ آپ کا پرابلم ہے, میرا پرابلم نہیں ہے جی. میں ٹیچر ہوں,
میں ٹیچنگ کرتا ہوں. ایڈیشن جو ہے ہمارا ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. ایڈمنسٹریشن جو مرزا حسن ہے، جس بندے کو آپ نے پیسے بھیجے ہیں، جس بندے نے آپ کو رجسٹریشن نمبر دی ہے، جو بندہ ایڈمنسٹریشن کے لیے انچارج ہے، آپ اس سے بات کریں. جو بھی آپ اپنی آپشنل سبجیکٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد حسن کو کہے، حسن مرزا کو، کہ یہ میرے سبجیکٹس ہے، یہاں مجھے ایڈ کرے. آپ تمام میں بھی ایڈ ہونا چاہتے تو ہو جائے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جی کون سے سبجیکٹس میں کیا ہے. انوائرمنٹل سائنس بھی میں نے پورا سلیبس کور کیا ہے. بالکل ہے. انوائرمنٹل سائنس بہت زبردست سبجیکٹ ہے، بہت سکورنگ سبجیکٹ ہے. میں خود جو ہے ایک انوائرمنٹلسٹ ہوں. میں نے انوائرمنٹ میں بہت زیادہ اسٹڈیز کی ہے. تو سیف انوائرمنٹل سائنس بھی ہے، اور یہ جو سیف 6 ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں انوائرمنٹل سائنس کے بہت سے لیکچر ہوں گے. کیونکہ پہلے جو شروع میں ہماری سیف کا یہ جنرل گروپس ہوتے تھے، بعد میں پھر ہم نے اس کو وہ کیا. تو جنرل گروپ جو ہے وہ 6 ہے، سیف 1 2 3 4 5 6. اس کے بعد پھر ہر کمپلسری کے لیے علیحدہ سب گروپ ہے، فلی کورڈ. سلیبس کا پاس پیپر میں کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں ہے. اور آپشنل کا بھی ہے. کچھ گروپس بہت زیادہ ڈیولپڈ ہے، انوائرمنٹل سائنسز کا، جنڈر اسٹڈیز کا، فلاسفی کا، پولیٹیکل سائنس کا، IR کا، سوشیالوجی کا، پبلک ایڈمنسٹریشن کا. تو یہ بہت ڈیولپڈ ہے. کچھ اگر آپ کو کوئی چیز کمی نظر آتی ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے کہ سر اس سبجیکٹ میں یہ کمی ہے، اس کا لیکچر نہیں ہے. آپ ڈیلی جو ہے ایک دو گروپوں کو یا ایک گروپ کو ڈیلی ٹاپ ڈاؤن اس کو دیکھا کریں کہ اس میں کیا ہے، اور ڈسکشن کریں. کمیونیکیٹ ود یور ٹیچر. ٹیچر جو ہے آپ کا مائنڈ نہیں پڑتا کہ آپ کے دماغ کے اندر کیا گزر رہا ہے، کون سی کھچڑی وہاں پک رہی ہے، یا آپ کون سی چاول وہاں ابل رہے ہیں. ہمیں کوئی آپ کے چھولوں کا چاول کا نہیں پتا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. بتاؤ، نکالو اس کو. اس وجہ سے آپ سیف میں آئے ہیں. اس وجہ سے میرا ٹائم، انرجی اور فوکس آپ لوگوں کے لیے ہے. لیکن میرے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ میں آپ کا دماغ کے اندر جاؤں. So all the best. See you at 10 p.m. in LPCS.